अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? ठीक है। कल हमने सबक तांगा मेरा होता तो की पढ़ाई और वजाहत की थी। आज हम उसकी मश्क करेंगे ताकि सबक को हम अच्छी तरह समझ सकें। चलें आते हैं पहले मश्की सवालात की तरफ। इसमें सवाल नंबर 1 है, ये सफ़ा नंबर 152 से लेके सफ़ा नंबर 155 तक हम करेंगे। पहला सवाल है, मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। इसमें से आप हिस्सा नंबर 2 करेंगे, हिस्सा नंबर 3 करेंगे, हिस्सा नंबर 4 और हिस्सा नंबर 5। हिस्सा है, नौजवान समनाबाद क्यों जाना चाहता था, हालांकि वहाँ तो सैलाब आया हुआ था। फ़र्ज़ी जवाब लिखें। फ़र्ज़ी जवाब कि आपने अपने अल्फाज में इसका जवाब देना है कि नौजवान समनाबाद क्यों जाना चाहता था। आखिर क्या कौन सी ऐसी वजह थी कि वो समनाबाद जाना चाहता था। तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ज़ाहिर है वहाँ सैलाब अभी शुरू हुआ था, तो नौजवान अपने घर से बाहर था, वो समनाबाद का रहने वाला था, वहाँ का रिहायशी था। उसको ही फिर ये था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाऊँ ताकि हालात ज़्यादा ख़राब अगर हो ना हो जाएं, और अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो वो अपने घर नहीं जा सकेगा। अगर ज़्यादा सैलाब आ गया, सैलाब का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो वो रास्ते बंद हो जाएंगे और अपने घर नहीं जा सकेगा। तो इसलिए नौजवान ने ये सोचा कि वो जल्द से जल्द कोई तांगा ले ले, कोई सवारी ऐसी उसे मिल जाए जो उसके घर उसको पहुंचा दे और वो अपने घर वालों के साथ रह चला जाए, अपने घर वालों के पास चला जाए। इस तरह आपने अपने अल्फाज में खुद से कहानी को पढ़ना है और इसका जवाब लिखना है। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल है हिस्सा नंबर 3। लोगों की परेशानी और मुसीबत का लिहाज किए बगैर तांगे वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, क्यों? अब इसका आपने जवाब देना है कि वो क्यों ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। ठीक है। जब लाहौर के इलाके समनाबाद में सैलाब आया तो लोग अपने घरों में जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे ताकि वो अपने घर वालों के पास चले जाएं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन तांगे वाले जो थे वो उनकी इसी परेशानी और मुसीबत का फ़ायदा उठा रहे थे। वो किस तरह फ़ायदा उठा रहे थे कि वो उनसे ज़्यादा किराया मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि लोग इस टाइम मुसीबत में हैं और वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहते हैं और ये उनकी मजबूरी है, और इस मजबूरी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे और इसलिए उन्होंने उनसे ज़्यादा पैसे मांगे। बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें ये करना चाहिए था कि उनकी परेशानी का लिहाज करते और उनकी मदद करते, लेकिन उन्होंने खुद गर्जी का मुजाहरा किया और अपना फ़ायदा सोचा कि आज हम उनसे ज़्यादा किराया लेंगे तो आज के दिन हम ज़्यादा कमा लेंगे, जो कि बहुत बुरी सोच थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है। इसका भी जवाब आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अब आते हैं हम हिस्सा नंबर 4 की तरफ कि तीसरे तांगे वाले को नौजवान ने क्यों ना रोका। जो तीसरा तांगे वाला था वो कौन था, क्योंकि नौजवान ने पहले जब 2 तांगे वालों को रोका तो वो क्या हुआ, उन्होंने उससे ज़्यादा पैसे मांगे, तो नौजवान जो था वो घबरा गया। जो तीसरा तांगे वाला था उसका तांगा भी बहुत शानदार था और उसका घोड़ा भी बहुत शानदार था, और उसके साथ साथ वो खुद भी फैशनेबल था। तो उसके कपड़ों को देखकर, उसके तांगे को देखकर नौजवान परेशान हो गया और वो डर गया कि अगर मैंने इसको रोका तो ये मुझसे उनसे भी 4 गुना ज़्यादा किराया मांगेगा, कहीं 20-25 रुपये मुझसे मांग ना ले। इस डर की वजह से नौजवान ने तीसरे तांगे वाले को ना रोका। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको? इसी तरह आपने सारे सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में देने हैं। ठीक है। अब हमारा इसमें हिस्सा नंबर 4 है कि नौजवान जिस तांगे में सवार हुआ उसका कोचवान कैसा था और नौजवान उसके बारे में क्या सोच रहा था। इसका आंसर आप इस तरह दोगे कि नौजवान ने जब तीसरे तांगे वाले को भी ना रोका, वो घबरा गया। फिर अभी वो खड़ा इंतज़ार में था तो उसके सामने से एक मामूली तांगा गुजरा और उस मामूली तांगे को एक बूढ़ा कोचवान चला रहा था। ठीक है। और वो कोचवान जो था वो बहुत बूढ़ा था, मैला कुचैला था, उसने गंदे मंदे कपड़े पहने हुए थे। तो नौजवान ने उससे कहा
کہ مجھے جانا ہے، تو اس نے پوچھا آ جائیں. اس نے نوجوان پیسے پوچھے تو نوجوان نے اس کو کہا کہ 2.5 روپے لے لینا. کوچوان نے اس کو بٹھا لیا. نوجوان اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے اتنے کم کرائے پر لے گیا ہے، یہ کوئی بے خبر اور بے وقوف یا احمق کوچوان ہے. حالانکہ وہ احمق نہیں تھا، لیکن نوجوان نے اس کو دیکھتے سار ہی اس کے بارے میں یہ سوچا، اس انداز سے سوچا کہ یہ ایک بیوقوف اور بے خبر ہے، کہ پہلے جو تانگے والے آئے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، لیکن یہ تو بہت زیادہ کم کرائے پر مجھے لے کے جانے پر راضی ہو گیا، لہٰذا یہ ایک بے وقوف کوچوان ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے کوسچن کرنے ہیں. اس کے بعد ہم سوال نمبر 2، آپ صفحہ نمبر 153 پر آئیں. سوال نمبر 2 ہے الفاظ کے معنی جو ہے الفاظ کو ان کے درست معنی کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی ہے، کالم دیا گیا ہے تو آپ نے کالم میچنگ کرنی ہے. جیسے بے اتنائی، آپ نے دیکھنا اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہے لاپرواہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے اجلت، اجلت کہا جائے گا جلد بازی. کشمکش، الجھن. پہلو تہی، گریز کرنا، بچنا. بے ساختہ، بے اختیار. شگفتگی، تازگی. مسرت، خوشی. اس طرح آپ نے کالم میچنگ کرنی ہے. یہ ایک پارٹ میں نے کرا دیا ہے، اب جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اس کے بعد اس کا بے حصہ ہے. الف اور بے 2 حصے ہیں، ایک اس کا الفاظ اور معنی، دوسرا حصہ ہے مرکبات، کہ سبق سے آپ نے مرکبات تلاش کرنے ہیں اور لغت کی مدد سے ان کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ 2 الفاظ، جیسے اس میں مرکب عطف بھی آ جاتا ہے جو 2 لفظوں کو جوڑے، جیسے درمیان میں واو آ جائے، جیسے صبح و شام. ٹھیک ہے، اس کے بعد زمین و آسمان. اور ہم نے اسی سبق میں پڑھے تھے، میں نے آپ کو انڈر لائن کرائے تھے سارے مرکبات، وہ آپ نے سارے مرکبات نکالنے ہیں اور ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں. جیسے اس میں زبان حال، جس کے نیچے زیر آئے وہ بھی مرکب الفاظ ہے. جس 2 لفظوں کے درمیان میں واو آئے وہ بھی مرکب الفاظ ہے. جیسے صبر و انتظار، یہ سارے مرکب الفاظ ہیں. صاحب کشف، خلاف امید، یہ سب مرکب الفاظ آپ لکھو گے اور اس کے معنی نکالو گے. لغت کی مدد سے آپ نے اس کے معنی تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے سوال نمبر 6، صفحہ نمبر 155 پر. وہ ہے سابقے اور لاحقے. اس کے بھی 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہے کہ بے ایک سابقہ ہے جس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، مثلا بے ایمان، بے حیا. آپ سبق سے اس سابقے سے لکھے گئے الفاظ تلاش کریں. ٹھیک ہے، اب سابقہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ سابقہ کسے کہتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اور اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے کہ ادب کے آگے ہم بے لگا لیں تو وہ کیا بنے گا؟ بے ادب. ٹھیک ہے، جیسے بے ایمان، ایمان کے آگے بے لگا لیا تو بے ایمان. حیا کے آگے بے لگا لیا تو بے حیا. ٹھیک ہے، اتنائی کے آگے بے لگا لیا تو بے اتنائی. رخی کے آگے بے لگا لیا، بے رخی. مطلب اس کا پہلا جو علامت ہے وہ وہی رہے گی، آگے لفظ بدلتے جائیں گے. اس کو ہم سابقہ بولتے ہیں، کہ کسی شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لینا، اسے ہم سابقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ نے اپنے سبق کو پڑھنا ہے، اس میں سے سابقے نکالنے ہیں جو بے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جیسے علامت بے ہے اور اس سے آگے آپ نے اس کے الفاظ بنانے ہیں، جیسے بے وقوف ہے، بے رحم ہے، بے خبر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے سابقے بنانے ہیں. اور اس کا بے حصہ ہے ٹھاٹھ دار اور خودداری میں دار اور داری لاحقہ ہے. دار اور داری سے بننے والے مزید الفاظ لکھیں. اب لاحقہ سے کیا مراد ہے؟ لاحقہ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے. سابقہ میں تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے، اور لاحقہ میں ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں.
جیسے ضرورت کے آخر میں ہم مند لگا کر کیا بنائیں گے؟ ضرورت مند. ٹھیک ہے. اب درد کے آخر میں ہم ناک لگا کر کیا بنائیں گے؟ دردناک. اس میں مند اور ناک جو ہے وہ لاحقہ ہے، جیسے دار اور داری. اب ہم دار سے کیسے بنائیں گے؟ ٹھاٹھ دار ہے، اس سے بن جائے گا شاندار، ایماندار، حیادار، سمجھدار، خبردار. بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. اسی طرح خودداری سے آپ بناؤ گے ایمانداری، دیانتداری، دنیا داری، دلداری، سمجھداری کے بہت سارے اس سے الفاظ بن جائیں گے. ٹھیک. اور یہ تھا آج کا آپ کا سبق اور اس کے مشقی سوالات. آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر جو آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 6، صفحہ نمبر 155 پر. وہ ہے سابقے اور لاحقے. اس کے بھی 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہے کہ بے ایک سابقہ ہے جس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، مثلا بے ایمان، بے حیا. آپ سبق سے اس سابقے سے لکھے گئے الفاظ تلاش کریں. ٹھیک ہے. اب سابقہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ سابقہ کسے کہتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اور اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے کہ ادب کے آگے ہم بے لگا لیں تو وہ کیا بنے گا؟ بے ادب. ٹھیک ہے. جیسے بے ایمان، ایمان کے آگے بے لگا لیا تو بے ایمان. حیا کے آگے بے لگا لیا تو بے حیا. ٹھیک ہے. اتنائی کے آگے بے لگا لیا تو بے اتنائی. رخی کے آگے بے لگا لیا، بے رخی. مطلب اس کا پہلا جو علامت ہے وہ وہی رہے گی، آگے لفظ بدلتے جائیں گے. اس کو ہم سابقہ بولتے ہیں کہ کسی شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لینا، اسے ہم سابقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے اپنے سبق کو پڑھنا ہے، اس میں سے سابقے نکالنے ہیں جو بے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جیسے علامت بے ہے اور اس سے آگے آپ نے اس کے الفاظ بنانے ہیں، جیسے بے وقوف ہے، بے رحم ہے، بے خبر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے سابقے بنانے ہیں. اور اس کا بے حصہ ہے ٹھاٹھ دار اور خودداری میں دار اور داری لاحقہ ہے. دار اور داری سے بننے والے مزید الفاظ لکھیں. اب لاحقہ سے کیا مراد ہے؟ لاحقہ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے. سابقہ میں تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے، اور لاحقہ میں ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں. جیسے ضرورت کے آخر میں ہم مند لگا کر کیا بنائیں گے؟ ضرورت مند. ٹھیک ہے. اب درد کے آخر میں ہم ناک لگا کر کیا بنائیں گے؟ دردناک. اس میں مند اور ناک جو ہے وہ لاحقہ ہے، جیسے دار اور داری. اب ہم دار سے کیسے بنائیں گے؟ ٹھاٹھ دار ہے، اس سے بن جائے گا شاندار، ایماندار، حیادار، سمجھدار، خبردار. بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں. اسی طرح خودداری سے آپ بناؤ گے ایمانداری، دیانتداری، دنیا داری، دلداری، سمجھداری کے بہت سارے اس سے الفاظ بن جائیں گے. ٹھیک. اور یہ تھا آج کا آپ کا سبق اور اس کے مشقی سوالات. آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر جو آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی. جی بچوں، اب آپ کا گھر کا کام ہے، یعنی ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. کوشچن ہے آپ کا، مدرجہ ذیل محاورات کے جملے بنائیں. کیا سوال ہے؟ مدرجہ ذیل محاورات کے جملے بنائیں. یہ آپ کو محاورات دیے گئے ہیں، اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے محاورہ بولوں گی، اس کا معنی بتاؤں گی، تو آپ نے اس کے جملے اپنی نوٹ بک پر بنانے ہیں. پہلا محاورہ ہے پانی پانی ہونا. پانی پانی ہونا یعنی سخت شرمندہ ہونا. اس کا معنی ہے شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا. جان پر کھیلنا. اگلا محاورہ ہے جان پر کھیلنا. اس کا معنی ہے کہ ایسا کام کرنا جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، کہ اپنی جان پر کھیل کر کوئی ایسا کام کرنا کہ کوئی
جس میں آپ کی جان چلے جانے کا خطرہ ہو۔ تیسرا ہے آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا، غضبناک ہو جانا، یعنی سخت غصے میں آنا، کوئی ایسا کام دیکھنا جو آپ کو اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا، اور وہ کام دیکھ کر آپ سخت غصے میں آ گئے۔ اور چوتھا ہے باغ باغ ہونا۔ باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہو جانا، کہ کوئی ایسا اچھا کام ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ پانچواں ہے کام تمام کرنا۔ کام تمام کرنا یعنی خاتمہ کر دینا، مار ڈالنا، انجام کو پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، کام تمام کرنا کہ سارا کام ختم کر دینا، انجام کو پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ معنی میں نے آپ کو بتا دیے محاورات کے، آپ نے اب اس کو اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ چلیں، اب آج کا آپ کا سبق ختم ہوا۔